बिशरह ली सदरी व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा अंतजअल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हब हम्मिना आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं आयत नंबर 101 से सूरह आल इमरान, पारा नंबर 4 है हमारा। वकैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम, और कैसे तुम कुफ्र करोगे जबकि तुमको पर तिलावत की जाती है आयातुल्लाही, अल्लाह की आयतें, वफ़ीकुम रसूलुहु, और तुम्हारे अंदर इसका रसूल मौजूद है, वमन यअतसिम, और जो कोई मजबूत पकड़ ले, बिल्लाही, अल्लाह के दीन को, फ़क़द तो तहक़ीक़ हुदिया, वो हिदायत दे दिया गया, इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अब यहाँ पर देखिए कि किसकी बात हो रही है कि एक तो इन लोगों की जिनको किताब दी गई है, कैसे इनकार कर रहे हैं कि तुम्हारे पास किताब भी है, तुम्हारे पास तिलावत भी की जा रही है, तुम्हारे दरमियान नबी भी मौजूद है, उसके बावजूद भी तुम ऐसे कर रहे हो। यानी कि एक तो ये कि बात ये कि आयत नंबर एक पीछे की एक आयत रहती है शायद, नहीं है दुर्रस है ना, हाँ हाँ सॉरी, एक आयत पीछे रह गई मेरी, सही है। वो कई फतकफुरून व अंतुम, सही है 101 जी, सही है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए कि अल्लाह के नबी इन लोगों के बीच मौजूद है, किताब इनके ऊपर पढ़ के सुनाई जा रही है, इसके बावजूद भी क्या है, इनका हाल क्या है कि ये कुफ्र कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं, जबकि इनके दरमियान रसूल मौजूद है। तो इस वक्त मुसलमान के इस वक्त ऐसा कोई लम्हा नहीं आना चाहिए कि जबकि वो अल्लाह के खौफ से गाफिल हो जाएं, यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे हालात नहीं उनके पास आने चाहिए कि वो अल्लाह के दीन से दूर हो जाएं। अब यहाँ पर अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का दीन, ये किताब और सुन्नत के अहकाम है। यहाँ पर जो वातसिमु बिहब्लिल्लाह जो कहा जा रहा है कि अल्लाह सॉरी आगे की आयत में आएगा हब्लिल्लाह, तो यहाँ पर सिर्फ बात की क्या हो रही है कि एक तो नबी भी मौजूद थे, उस वक्त भी इन्होंने इनकार किया, और जबकि इनके ऊपर तिलावतें भी की जा रही थी, कुरान पढ़कर भी सुनाया जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग मेरे साथ हैं, यानी कि मैं जब मौजूद हूँ और वो मुझ पर ईमान लाए, मेरी बात को माने और मेरी इस तस्दीक करें, तो उनको बहुत बड़ा अजर है। और जो लोग मैं नहीं रहूंगा, यानी कि अब हम लोग हैं, अब हमारे बीच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, हमने उनको नहीं देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग जो मेरी मेरी एब्सेंस में मुझ पर ईमान लाएंगे, मेरे गैर मौजूदगी में मुझ पर ईमान लाएंगे, मेरी अहादीस को फॉलो करेंगे, तो उनके लिए कितना अजर है, 7 दफा उससे ज्यादा, 7 मतलब 7 मर्रात के ज्यादा उनसे जितना उनको अजर मिला था, जो उनके सहाबा थे, जो उनके थे साथ में थे ना, अब तो उनको तो वो तो देख ही रहे थे नबी को, लेकिन ये है कि अब वो लोग जो आएंगे जिनके जिनके बीच में मैं नहीं रहूंगा, लेकिन वो सिर्फ मुझे बगैर देखे मुझ पर ईमान लाएंगे, तो उनको 7 गुना दर्जे उनको ज्यादा अजर मिलेगा। यानी कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, अहादीस की पैरवी करते हैं, सुन्नतों की पैरवी करते हैं, उसके लिए हमें क्या जरूरत है, पहले तो हम देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें कौन-कौन सी है, उनका हमें उनका पता होना चाहिए, कि उनकी लाइफ स्टाइल हमको मालूम होना चाहिए, हिस्ट्री हमको मालूम होनी चाहिए कि क्या वो कहते थे, कैसे वो खाते थे, कैसे वो सोते थे। इसके लिए हमको सीरत का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर यहाँ पर अब ये देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई, उनके ऊपर तिलावत की जाती थी आयतें, और फ़ीकुम रसूलुन, हमारे अंदर मौजूद था सॉरी रसूल मौजूद था, वमन यअतसिम बिल्लाह, और जो कोई मज़बूती से पकड़ ले अल्लाह के दीन को, फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, तो अल्लाह के दीन को मज़बूती से पकड़ लेना, चाहे तो हालात कैसे भी आएँ, ये नहीं है कि अच्छा हमारे अब हमको आसान हो रहा है तो हम कर ले रहे, अब हमको मुश्किल होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या होगा
کہ ہم اب یہاں پر ہم پردہ کر رہے ہیں، سعودی عربیہ میں رہ کے ہم پردہ کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم سعودی عربیہ میں رہ کے پردہ کر رہے ہیں اور انڈیا جا کے ہم اس کو چھوڑ دے رہے ہیں، اب کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہاں رہ کر عبایا تو پہنتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بامبے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں، اپنے عبایا نکال کے پھینک دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کا تو الگ اسٹائل ہے، ان کا وہاں پر ماڈرن ہے، سارے ان کے رشتہ دار ایسے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کو ہم نے مضبوطی سے تو نہیں پکڑا، جہاں پر مجبوری تھی اس کو فالو کر لیا، جہاں پر مجبوری نہیں تھی اس کو چھوڑ دیا۔ تو ہمارے اپنے فلیکسیبلٹی کے حساب سے ہم نے اگر دین کو پکڑا تو پھر تو وہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا نہ ہوا۔ تو پھر یہاں پر ہدایت بھی کون دیا گیا سیدھے راستے کی طرف؟ جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے۔ جبکہ دیکھیے نا، ہمارے پاس کتاب ہے، اگر یہ دو چیزیں اگر ہمارے پاس نہ ہوتی، نبی نہ ہوتا، کتاب نہ ہوتی، اب بہت ساری چیزیں ہم کتاب سے بھی نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں ہمیں پریکٹیکلی کر کے بتائی، جیسے کہ اب وضو کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے بتایا صحابہ کو، پھر انہوں نے لکھا اس کا طریقہ، کہ احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے، ڈیٹیل ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کیسے کیسے اس کے طریقے تھے، حج کا حج کا طریقہ کیسا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس کتابیں نہ ہوتی، احادیث نہ ہوتی، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ یہ لوگ تو سب ختم ہو جاتے، رہتی دنیا تک یہ ساری چیزیں قائم رہ گئی، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو قائم رکھنا تھا۔ تو یہاں پر بھی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو کتاب اور ایک نبی، یہ دو چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک انعام ہے، کہ اگر نبی نہ آتا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سی چیزیں ہمارے دین میں صحیح ہیں، کون سی چیزیں ہمارے دین میں غلط ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ کون سے ٹونس ہیں، کون سے ڈوز ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اگر ہم قرآن بھی پڑھ لیں تو ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے جب تک ہم اس کی تفسیر نہ پڑھ لیں، جب تک ہم احادیث کا سہارا نہ لے لیں۔ جب دیکھیے کہ اس کے ساتھ کئی کئی حدیثیں کوٹ کی جاتی ہیں تو اس سے بات اور زیادہ اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کتاب اور سنت کو اگر دونوں کو ایک ساتھ ہم لے کر چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا نا حدیث میں کہ قیامت کے وقت ایسا ہوگا کہ میری ایک فرقہ صرف ایسا ہوگا، 72 فرقوں میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو میری جنت کی طرف جانے والا ہوگا، اور وہ کون سا ہوگا؟ جو میری اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا، یعنی کہ قرآن اور حدیث کو وہ فالو کرنے والا ہوگا، میرے راستے کو فالو کرنے والا ہوگا۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں قرآن کو تو مانتی ہوں، کئی لوگ ایسے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں سے پالا نہیں پڑا ہے، شکر کریں آپ کہ ہمیں ایسے لوگوں سے نہیں پالا پڑا، کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے۔ اب ان کا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، تو یہاں ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں اگر ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اب ہم خود دیکھ رہے ہیں کچھ کچھ چیزیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نہیں سمجھ پاتے، اگر ہم صرف لائن بائی لائن پڑھ لیں، جب تک اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا ہو، جب تک ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نہیں پتا چلا ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمیں کیسے سونا ہے، کیسے سوتے وقت کیا عمل کرنا ہے، کھاتے وقت کیسے بیٹھنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، ماں اور بچوں کا، والدین کے اور بچوں کے بیچ سلوک کیسے ہونا چاہیے، اس سب ہمیں کیسے پتا چلتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتا چلا، ان کی تعلیمات سے ہمیں پتا چلا، بہت ساری چیزیں ان کی سیرت کو دیکھ کر لوگوں کو پتا چلی کہ اچھا یہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں آپ صحابہ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کی چیزوں کو سیکھتے تھے، اور پھر اس طریقے سے وہ آگے پہنچاتے تھے۔ کئی کئی ملکوں میں پھر صحابہ الگ الگ جگہوں پر چلے گئے، اور اسی طریقے سے پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ اس طریقے سے پھر پھیل گئی۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس تو یہاں پر ایسے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیسے تم کفر کرو گے جبکہ تم پر تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیات۔ اب یہ دیکھیے نا کہ ہمارے پاس بھی کئی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہم سمجھ نہیں رہے تو ہم اس پر عمل ہی نہیں کر رہے۔ اب یہ تو ہماری خود ہی ایک مثال ہمارے سامنے ہے، دوسروں کو تو چھوڑ ہی دیجیے کہ ہم سالوں سے قرآن کو پڑھ رہے تھے لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمیں نہ پیر حیض کے احکامات کا پتہ تھا، نہ ہم کو وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، بہت سارے لوگوں کو تیمم کا طریقہ نہیں پتا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، کئی لوگ ایسے ہیں جو مطلب جو بہت زیادہ دین سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، بہت زیادہ گاؤں ایسے ایریے ہیں جہاں پر دین کی تعلیمات نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے کہ ان کو تیمم کے طریقے نہیں معلوم، وضو کے صحیح طریقے نہیں معلوم، نماز کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، ان کو بہت ساری چیزیں جو کامن چیزیں ہیں
وہ بھی ان کو نہیں پتا۔ آج دیکھیے کہ ہمیں بہت ساری چھوٹی-چھوٹی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہے، جیسے کہ اب ہماری ساری بہنوں نے بتایا کہ کئی ایسے شرک میں ہم مبتلا تھے اور اب ہم سب وہ ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں۔ کیسے؟ کہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، یہ تلاوت کی جا رہی ہے ہمارے پاس، ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی محفلوں سے جوڑا جہاں پر ہمارے برین واش ہوئے، جہاں پر ہمیں بہت ساری ہماری ہی غلطیاں ہمیں پتہ چلی، بہت ساری ہماری نماز میں غلطیاں تھیں وہ ہماری صحیح ہو گئی۔ اب تک ہماری کتنی غلطیاں ہوتی تھی نماز میں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے آئی؟ نبی کی تعلیمات سے اور قرآن کی تعلیمات سے۔ ورنہ دیکھیے کہ ہم اگر صرف ناظرہ 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 پڑھتے تھے تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا چلتا تھا۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کا اجر بھی ہم کو ملتا تھا ضرور، لیکن قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، صرف نیکیاں سمیٹنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ عمل کی ہے اور اس کو سیکھنے کی کتاب ہے۔ اس میں بہت سارے احکامات ہمارے لیے ہے، کیا چیزیں کرنا ہے، کیا چیزیں نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہے اس میں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے، اب یہ دیکھیے نا کہ اگر آپ کو ایک دوا دی جائے، آپ ڈاکٹر سے تو آپ نے خرید لی، ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کر دے دیا، آپ اس کو لے کر بھی آ گئے، لیکن اگر آپ نے اس کو پیا نہیں، خرید تو لیا تو پیا نہیں اس کو، جب تک آپ نے اس کو اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا تو آپ کو تھوڑی وہ فائدہ دے گی۔ آپ نے بھلے ہی اس کو 100 کے بجائے 1000 میں خریدا ہو، لیکن وہ فائدہ کب دے گی؟ جب آپ اس کو پیئیں گے، جب وہ آپ کے اندر اترے گی، جب آپ کے خون میں دوڑے گی، جب وہ اثر کرے گی۔ تو اسی طریقے سے قرآن کو ہم پڑھیں گے، اپنے اندر اتاریں گے، اپنے خون میں دوڑائیں گے، تب وہ اس کا اثر بھی ہمیں نظر آئے گا۔ اور یہ اس کا اثر آپ لوگوں کے اندر نظر آ رہا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں، میں آبزرو بھی کر رہی ہوں، آپ لوگ خود آبزرو کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ کیسے ڈراسٹک چینجز آئے ہیں بہت ساری بہنوں کے اندر، کہ ان کو خود یہ لگ رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے تھے اور اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو چلا دیا اس راستے پر، تو ہم کہاں پہنچ گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ جو اس کے بندوں کو چن لیتا ہے، ان کو صحیح راستوں پر بھی چلا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی سمجھ بوجھ بھی دے دیتا ہے، جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہمیں غور و فکر کرنا آ گیا، تدبر کرنا آ گیا، یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے نہیں آتی تھی، اب یہ ساری چیزیں ہمیں آ گئی ہیں۔ پھر آگے آ رہا ہے، اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور سیدھے راستے پر پہنچ جائے گا۔ یعنی کہ اس کے لیے کیا ہمیں ضروری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، آج نماز پڑھنے کا ٹائم تھا تو پڑھ لیا، کل بازار میں تھے تو چھوڑ دیا، پرسوں دعوت میں تھے تو چھوڑ دیا، شادی میں گئے تو چھوڑ دیا، آج تھک گئے تھے تو چھوڑ دیا۔ نہیں، بلکہ مضبوطی سے پکڑنا کیسا ہے؟ چاہے کیسے بھی حالات ہو جائے، ہم نے جو کام کرنا ہے تو وہ کر کے ہی رہنا ہے۔ اللہ کی ناراضگی والے کام ہم سے کوئی نہ سرزد ہو، کوئی ایسے کام ہم سے نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی ہو، اور ایسے کون سے کام ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، ہم کو ہر وقت وہ بھی سوچنا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے؟ ان کو صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے، راستے ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ کہ جیسے اب ہم کو بھی دیکھیے لگ رہا ہے کہ اب ہم جب سے اس گروپ سے جڑے، کتنے ہمیں راستے ایسے پھوٹ کر نکل گئے راستے، جیسے نور کی کرنیں آپ کو مل گئی۔ کئی بہنیں ہماری یہاں پر سے آنے کے بعد ان کو پیرنٹنگ کی لیکچر سن کے پیرنٹنگ کرنا آ گئی، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے وہ آ گیا، اپنے ہسبینڈس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے وہ آ گیا، بہت ساری چیزیں۔ پھر کچھ بہنوں نے تجوید کی کلاسز جوائن کر لی، کچھ بہنوں نے سیرت کی کلاسز جوائن کر لی، کچھ بہنوں نے لفظی ترجمے کی کلاسز جوائن کر لی۔ تو کتنے آپ کو راستے مل گئے، ایک راستے کی طرف آئے آپ، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آپ کو ہزاروں راستے بتا دیے، اور سارے راستے آپ کے لیے آسان بھی کر دیے۔ اب کل تک تو ہم یہ سوچتے تھے کہ نہیں نہیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں کیسے کر پاؤں گی، یہ نہیں نہیں، یہ ٹائم تو میرا اتنا ہوتا ہے۔ کئی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے کاموں کو تو اتنا زیادہ اہمیت دے رہی ہوتی ہیں کہ پھر ان کو دنیا گھر بھر کے کاموں میں اس بات کا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ اس کو یہاں پر آئیں اور کلاس جوائن کریں۔ ابھی بھی دیکھیے کہ کئی ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ جو نہیں آتی اس طرف، ہم کتنا بھی بلائیں ان کو نہیں آتی۔ کوئی ہمارے ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں، کچھ ہمارے دوست احباب بھی ہوتے ہیں، کچھ بہت کلوز ونس ہوتے ہیں ہمارے، لیکن وہ اس طرف نہیں آتے۔ کیا بتاتے ہیں ایکسکیوزز؟ نہیں نہیں یہ ٹائم تو ہمارا بہت مصروف ہے، یہ ٹائم تو ہم جوائن ہی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ جن کو شوق لگ گیا، جن کو ایک لگ گئی اس کی مٹھاس اس کے دلوں میں اتر گئی، تو اب وہ کہ دوڑ دوڑ کے آتے ہیں۔ اب وہ اگر ان کا چھوٹ بھی گیا تو وہ شام میں پھر کسی نہ کسی طریقے سے شام میں یا کل پھر جیسے ہی لیکچر پوسٹ ہوتا ہے تو پھر لیکچر سن لیتے کہ اگر ہمارا آج کا چھوٹ گیا تو آج کیا پڑھایا۔
آج کیا قرآن کی آیت سمجھائی، تو یہ ہوتا ہے شوق۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس طریقے سے انسان اگر سیدھے راستے پر چل گیا، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو کیا کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو، اللہ تعالیٰ کا دامن اگر جو کوئی مضبوطی سے پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو راہ راست پر پہنچا دے گا۔ اگر کوئی شوق ہی نہیں رکھتا ہے تو اب اس کو کیا کر سکتے ہیں، کہ جو کوئی چاہ رہا ہی نہیں کہ میں جنت کی طرف جاؤں، میں اللہ کو راضی کروں۔ اب اگر دیکھیے کہ فار ایگزامپل کوئی انسان بیٹھا ہے، اب اس کو پیاس نہیں لگی ہے، وہ کیوں اٹھ کے جائے گا اور پانی پیے گا؟ اب اگر کسی کو پیاس لگی ہے تو وہ اٹھ کے جائے گا، پانی پیے گا، گلاس لے گا، پانی پیے گا، اس کو ہے شوق، اس کو مطلب شوق نہیں، اس کو پیاس لگی ہے نا۔ اب جب تک ہمیں بھی اس بات کی پیاس نہیں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں تو پھر ہم بھی محنت نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر ہماری محنت کیوں ہے؟ تاکہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور تاکہ ہر اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ بھی ہمیں پھر ہدایت دے گا۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑیں گے، اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کو پابندی، اس کی پابندی کرنا، دین کی پابندی کرنا، اس کے ہر احکامات کی پابندی کرنا، اور اس کے اندر ہمارے اندر تقوی کا پیدا ہو جانا، یہ بھی ساری چیزیں اس میں آئیں گی جو اس میں اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑنے سے مراد، کہ اللہ ہر وقت ہمیں ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں میں یہ کروں گی تو کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اب اگر میں یہ کروں گی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اگر میں نماز قضا کر دوں گی اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کیا میں کام کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہر وقت ہمارے اندر خیال آنا چاہیے۔ تو یہ ہے ہمارا دین کو مضبوطی سے پکڑنا۔ یہ نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے، کبھی فلیکسیبلٹی دکھی تو پردہ کر لیا، کبھی نماز پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی روزے رکھ لیے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی کوئی فالو کر لیا، کبھی نہیں کر کیا، اور کبھی آسانی سے مل رہا ہے تو کر لیا، کبھی مشکل ہو رہی تو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں نا، کئی کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے جابس کو بہانہ بناتے ہیں کہ نہیں ہماری جابس میں عبایا نہیں پہننے دیا جاتا، تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ بیئرڈ، داڑھی نہیں رکھنے دیا جاتا اس لیے ہم نہیں رکھتے۔ تو مطلب ہم نے کس کو اہمیت دے دی؟ اللہ کے سامنے دنیا کی چیزوں کو؟ کیا اگر ہم وہ چھوڑ دیں تو کیا ہم بھوکوں مر جائیں گے؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ کی رسی کو اگر ہم، اللہ کے دامن کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑیں گے تو جب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا پھر۔ اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ اگر انہوں نے جابیں چھوڑ دی صرف اسی ریزن سے کہ ان کو اللہ کی چیزوں کو کی پابندی نہیں کرنے دی جا رہی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے جابس چھوڑ دی، تو کیا وہ پھر بھوکے مر گئے؟ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوگا، اس سے زیادہ نوازا ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ ایگزامپلس ہمارے سامنے آتے ہیں، کچھ ایگزامپلس ہمارے سامنے نہیں بھی آتے ہیں۔ تو آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور نہ تم ہو جانا اور نہ تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب حق تلاوتی، حق تلاوتی کیا ہے؟ ہر وقت چھپ کر، کھلے عام، یہ نہیں ہے کہ سب کے سامنے تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اب جیسے ہم اکیلے میں بیٹھے ہیں تو چلو چھوڑو کوئی بات نہیں، ہم محفل میں تھے، سارے لوگ نماز کو کھڑے ہو گئے، چلو اب مجھے بھی پڑھنا پڑے گا، سارے پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ حقہ تلاوتی، حقہ تقوی کا کیا ہے کہ اس کا حق یہ ہے تقوی کا کہ ہم ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والے بن، اور اگر ہرگز موت نہ آئے ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ مسلمان سے مراد یہ نہیں کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے اور بس ہم مر گئے تو ہم مسلمان گھروں میں ہی مر گئے، ہمارا نام ہے، کسی کا نام ہے مسلمان، نام جن کے رکھے ہوئے ہیں تو بس وہی مسلمان ہے، نہیں، بلکہ مسلمان ہونا کیا ہے؟ فرما بردار ہو جانا، اللہ کے فرما بردار ہو جانا۔ تو یہاں پر اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین یا کتاب اور سنت کے احکامات ہے، اور اللہ کی رسی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو تمام اہل ایمان کا اللہ سے تعلق قائم رکھتا ہے، اور دوسری طرف اہل ایمان کو ایک دوسرے سے ملاتا بھی ہے، اور کتاب اور سنت کے احکامات پر سختی سے عمل پیرا ہونے سے اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور عداوت پیدا نہ ہو، دشمنی پیدا نہ ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ اپنے تمام تر توجہ دینی تعلیمات پر رکھیں کہ کہاں پر ہم غلط کر رہے ہیں، کہاں پر ہم صحیح کر رہے ہیں، کیا چیزیں ہمارے تقوی میں آڑے آ رہی ہے، کون سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنی چاہیے۔
کہ یہاں پر تقوی سب سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بار بار تقوی کا ہمیں ذکر سکھایا جاتا ہے کہ تقوی تقوی تقوی، اور تقوی کا میننگ کیا ہے؟ ہر جگہ ہم اللہ سے ڈر کے کوئی کام کریں کہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہر چھوٹی چیز میں، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت فرائض میں ہی صرف، یا سنت میں ہی صرف، یا نوافل میں ہی صرف، بلکہ ہر چھوٹی چیز میں اگر ہم اپنی زبان سے ایک الفاظ بھی نکال رہے ہیں تو ہم یہ سوچیں، یہ تول کے بات کریں کہ کہیں اللہ میرے یہ الفاظ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ آج دیکھیے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہو رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آرام سے کر رہے ہیں، ان کے اندر بالکل خوف نہیں ہے، بالکل موت کا بھی خوف نہیں، جبکہ ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی لوگوں کی بری سے بری موتیں ہو رہی ہیں، کیسی مطلب یہ کہ عبرت ناک موتیں ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کا اتنی بری بری موتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے باوجود ہم آرام سے بیٹھے ہیں۔ کیا ہماری موت نہیں آنے والی؟ کیا ہمارا آخری وقت نہیں ہونے والا ہے؟ کیا ہم نے اس بات کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنی ہے؟ تو یہاں پر بھی کہ جب تک ہمارے اندر تقوی نہیں پیدا ہوگا، اور تقوی کیسے ہوتا ہے؟ غیب میں ڈرنے کا نام ہے تقوی، کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے تو تقوی نہ کریں کہ نہیں میں بڑی نیک ہوں، میں تو بڑی پردہ دار ہوں، میں تو بڑی قرآن پڑھنے والی ہوں، میں تو بڑی اچھی باتیں کرنے والی ہوں، بلکہ ہم اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے ہیں، کون کون سی چیزوں سے ہم بچتے ہیں، کون کون سی چیزیں اللہ کی خاطر ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں، یہ تقوی ہے۔ کہ ہر چیز سے بچنا، کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ہر چھوٹی چیز سے بچنا، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کوئی، نعوذ باللہ، اللہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے یا اللہ کوئی بری چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اس کے بارے میں کیا پڑھ رہے ہیں بار بار؟ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ لیکن تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز سے ڈر جائیں۔ اب دیکھیے کہ کبھی کبھی ہم کوئی گناہ کا کام ہم سے سرزد ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ہمارا ضمیر ہمیں اندر سے کچوکے لگا رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کام غلط ہے، نہیں مجھے نہیں کرنا یہ کام، مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ کام۔ تو یہ دیکھیے کہ ہمارا ضمیر ہم کو اس بات کے لیے روکتا رہتا ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ تو اس کا مطلب وہی ہے غلطی، وہی ہے تقوی، کہ انسان کے اندر تقوی جب آ جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کوئی بھی قدم، چھوٹا سا قدم اٹھانے کے لیے۔ اب دیکھیے کہ جیسے نماز پڑھنی ہے، اب چلو آج نہیں، آج تھک گئی ہوں، چلو آج فجر نہیں پڑھتی ہوں، چلو آج عشاء نہیں پڑھتی ہوں۔ لیکن اس کے برعکس جو تقوی والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی تہجد بھی نہیں چھوٹتی، چاہے تھکے ہوئے ہو چاہے کچھ ہو، کوئی ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہوتا ان کے پاس کہ نہیں نہیں آج تھکے ہوئے ہیں تو آج تو ہم تہجد تو چھوڑ ہی سکتے ہیں، نفل تو ہے نا۔ اب وہ فرض کی پابندی کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نفل تو ہے، سنت سنت تو ہے۔ ان کے لیے فرائض کی بھی اتنی اہمیت ہے، سنت کی بھی اتنی اہمیت ہے، اور نوافل کی بھی اتنی اہمیت، کیونکہ وہ ان کے پاس دوڑ کس بات کی ہے؟ اللہ کے قریب پہنچنے کی، مقربین میں شامل ہونے کی ان کی دوڑ ہے۔ تو روز یہ سوچتے ہیں کہ اور کون سے کام ہیں جو میں اللہ کے قریب پہنچ جاؤں، کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کیسے جمع کر لیں جو اللہ کی رضا تک ہم کو پہنچا دے۔ یہ ہوتا ہے تقوی۔ تقوی یہ نہیں ہوتا کہ ہم ڈر جائے، بچے ہیں ماں باپ سے ڈر کے کوئی کام نہیں کرتے، نہیں نہیں امی ڈانٹیں گی، نہیں نہیں ابو ڈانٹیں گے، وہ الگ بات ہے، ان کا ڈر الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ تو بڑا محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، لیکن اس کا ہم ایمان کے لیے غیب سے اللہ کے نہ دیکھے بغیر، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ کے غصے سے ہم ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر ہماری آخرت تو خراب ہو گئی۔ پھر فقط فاز کس کے بارے میں آ گیا؟ جو کامیابی، اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ تو ہمارا ہر لمحہ زندگی بھر یا دن بھر کا ہر لمحہ ہمارا کس چیز سے فل ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کو پانے کی خواہشات سے۔ ہر چھوٹی چیز کو چھوڑنے نا، ہر چھوٹی چیز کو ہم یہ نہ سمجھے کہ اچھا یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جان دو، جب بڑا موقع آئے گا کریں گے، جب حج کو جائیں گے، جب ساری نیکیاں۔ اب دیکھیے کہ بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں، چلو اب جو کرنا ہے کر لو، جب حج کو جائیں گے تو پورے گناہ دھل جائیں گے، یہ خیال ہوتا ہے نا لوگوں کا۔ تو یہ تو تقوی نہیں ہوا۔ پھر تقوی تو یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات بھی کر رہی ہوں تو کہیں اس سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ انسان سوچے ہر وقت۔ اور یہاں پر موت کے لیے بھی ہر وقت یہ دعا کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت انسان کا ایمان چلا جائے، شیطان اس کو بہکانے کے لیے آتا ہے، مرنے کے وقت انسان کو بہکاتا ہے شیطان کہ اب تو پھر جا۔ اور شاید دیکھیے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شیطان کی بات
جو انسان ہمیشہ سنتا رہتا ہے وہ آخری وقت بھی سن لیتا ہے۔ تو یہاں پر ہر وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ وتوبۃ النصوح قبل الموت۔ یہ دعا آپ کو یاد ہو جانی چاہیے اب تک، میں اتنی بار پڑھ چکی ہوں۔ تو یہاں پر موت بھی ہم کو کیسی حالت میں آنی چاہیے کہ انتم مسلمون، کہ ہم مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں، اللہ کی فرما بردار متی اور فرما بردار ہوں ہم، ایسے حال میں ہمیں موت آنی چاہیے۔ اور یہ کب آئے گی؟ جب ہم پریکٹس میں رہیں گے تب ہوگی نا۔ اب ایسے نہیں کہ آج ہم نے کر لیا پھر 1 سال کے بعد ہم اٹھے ہیں، پھر 1 سال کے بعد ہم نے قرآن پڑھا، پھر 6 مہینے سے ہم نے نماز چھوڑ دی، تو ویسے تو نہیں ہوگا۔ موت تو انسان کی اس چیز پر آتی ہے جس پر وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسکالرس کی، بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے کئی لوگوں کی ایسی بھی موتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ تکبیرات پڑھ رہے ہیں، لا الہ پڑھ رہے ہیں، کوئی درس دے رہے ہیں، کوئی خطبہ دے رہے ہیں، اور وہاں پر ان کی موت ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایسی بھی موتیں ہم نے دیکھی ہے، اور کئی ایسی موتیں بھی، عبرتناک موتیں ایسی دیکھی ہے کہ وہ اتنی تکلیف سے مرے ہیں کہ ساری دنیا ان کی عبرتناک موت کو دیکھ رہی ہے کہ ایسے بھی لوگوں کی موت ہوئی۔ آج کل جو چل رہا ہے کہ تھوڑی سی آپ کو نالج بھی ہونی چاہیے کہ اپنے آس پاس کیا چل رہا ہے، کہ ایک اداکارہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی موت اتنی عبرتناک موت ہوئی ہے کہ وہ 1 مہینے سے یا پتہ نہیں کتنے دن سے اپنے گھر میں اکیلے مر کے پڑی تھی، نشہ آور چیزیں لیتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی تھی۔ تو 1 مہینے سے مر کے اس کی لاش اتنی سڑ چکی تھی کہ جب پولیس اس کے گھر میں داخل ہوئی تو اتنی زیادہ سخت بدبو دار۔ اب سوچئے کہ کیا ریزن بنا ہوگا؟ ہمارے لیے تو، ہمارے سامنے تو کھلی بات ہے کہ وہ ایک اداکارہ تھی، کیا اس کے پاس ہوگا؟ اور وہ نشے آور چیزیں لیتی تھی، کیسے لوگوں سے تعلقات ہوں گے اس کے، کہ کیسی عبرتناک موت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے دیکھنی چاہیے کہ تاکہ ہمیں عبرت کا پتہ چلے کہ کیسے کیسے لوگوں کی کیسی کیسی موتیں ہو رہی ہیں۔ اور اسی کے برعکس ہم دیکھتے ہیں نیک لوگوں کی موتیں کتنی پیاری موتیں ہوتی ہے۔ یہ تو ہم کو، اگر ہم یہ دونوں چیزیں دیکھیں گے نا تو ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہماری موت کیسی ہونی چاہیے، ایسی یا ایسی؟ کیا ہم کو، کیسے ہمیں راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کون سی چیزیں ہمیں کرنا پڑے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو کس چیز میں بزی کرنا پڑے گا۔ جو انسان جس چیز میں بزی ہوگا اس کی موت وہیں پر ہوگی۔ میں اس سے پہلے، کافی دن پہلے میں دیکھ رہی تھی ایک اینکر کی موت ایسی ہوئی۔ اب حالانکہ وہ پاکستانی تھی اینکر، مسلمان تھی، دیکھیں نا کہ وہ مسلمان اینکرز بھی رہتے ہیں، تو وہ اپنی نیوز بنا رہی تھی اور سارے لوگوں کے بیچ میں وہ نیوز بنا رہی تھی، اور نیوز بناتے بناتے وہ اچانک اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور اس سارے لوگوں کے بیچ میں نیچے گر گئی، اور گر کر وہیں پر مر گئی، سارے لوگوں کے بیچ میں کھلا، بنا بائے کے، بنا منہ ڈھکا، اس کا میک اپ والا چہرہ، کیسی موت ہوئی اس کی؟ وہ جو کام کرتی تھی ہمیشہ اسی میں موت ہوئی۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو کہاں بزی رکھیں تاکہ ہماری موت بھی اچھی ہو۔ کبھی ہمیشہ سوچا کرے کہ میری موت نماز پڑھتے پڑھتے ہو جائے، میری موت قرآن پڑھتے پڑھتے ہو جائے، کوئی نیکی کے کام کرتے کرتے ہماری موت ہو جائے۔ اب ہمارے لیے تو ہم کو یہی سمجھ میں آتی 2 چیزیں، کہ روزے میں ہو جائے یا نماز میں ہو جائے یا قرآن میں ہو جائے، لیکن اس سے اچھی اور اس سے بھی کوئی بہترین موت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی بہترین موت ہے، کیسی بہترین موت ہے، کیسی حلال موت ہے۔ تو اس کی بھی ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بہترین موت عطا کر، ہمارا خاتمہ بالخیر کر۔ اللہ ہم جب، اب یہ نہیں ہے، اب بہت سارے لوگوں کو ہم سوچتے ہیں کہ ارے ان کی تو نیند میں انتقال ہو گیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ نیند میں انہوں نے اپنی زبان سے لا الہ پڑھا یا ان کے زبان سے کیا نکلا۔ وہ تو نیند میں تھے، ہم سارے بھی نیند میں تھے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے بارے میں کسی کو نہیں پتا چلتا کہ وہ رات میں، گھر کے لوگوں کو، ایون بازو سوئے ہوئے انسان کو نہیں پتا چلتا کہ اس کی کب ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس نے آخری وقت میں اس کی زبان سے کیا نکلا ہوگا، کیسے نکلا ہوگا۔ ہم ہر وقت اپنی زبان کو ذکر سے اگر تر رکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کوئی پریشانی آتی ہے نا، آپ کی زبان سے فوراً اللہ کا ذکر نکلتا ہے، اگر آپ کو عادت ہے تو۔ آپ دیکھیں کہ جیسے کہ گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، آپ ایک دم جھٹکا لگا، کسی نے آپ کی گاڑی کو پیچھے سے مار دیا، آپ کی زبان سے کیا نکلے گا؟ گانے تو نہیں نکلیں گے۔ اسی کے برعکس جو گانے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں تو ان کے منہ میں گانے ہی آئیں گے۔ اس کی بھی ایک مثال میں ہمیشہ بیان کرتی رہتی ہوں۔ اب یہاں پر نئی کلاس کے نئے لوگ ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں کہ کوئی نوجوان تھا، اس کی گاڑی میں فل ساؤنڈ میں گانے چل رہے تھے اور وہ ہر وقت گانے سنتا تھا گاڑی میں۔ اب جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، کسی نے گاڑی اس کو بری طریقے سے مار دی اور وہ تڑپ کے مرنے لگا وہ ٹائم پر، تو لوگ جمع ہو گئے، یہاں کئی واقعہ ہے، تو لوگ اس کو لا الہ پڑھانے لگے، لیکن اس کے منہ سے لا الہ نکل ہی نہیں رہا، وہ گانے ہی دہرا رہا تھا، وہ اس کی زبان پر وہ گانے ہی تھے جو گاڑی میں اس کے چل رہے تھے۔
تو کیا کس چیز پر موت ہوئی؟ جس چیز میں بزی تھے اسی پر موت ہوئی۔ تو یہاں ہم کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہماری موت اچھی ہو اور ہم فرما برداری کی حالت میں، اللہ کی فرما برداری کی حالت میں مریں، تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، تاکہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبریاں سنائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری موت کے وقت جنت کے فرشتے آئیں، جنت سے ہمارا کفن آئے، ہمیں وہ خوشخبری سنائے۔ کیا ہم نے سورہ فجر میں پڑھا کہ کیا خوشخبری دیتے ہیں ہم فرشتے؟ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے پاک روح تو نکل چل اپنے رب کی طرف، تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو گیا تو ہماری ساری دنیا بھی خیر اور آخرت بھی خیر۔ ورنہ تو ہم نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، بڑے بڑے کالجز میں بچوں کو پڑھا لیا، بڑی ہمارے اسٹیٹس بن گیا، یہ تو ہماری خیر نہیں ہے، یہ تو ہمارے فائدے کی زندگی نہیں ہے۔ آخرت کیسی ہوئی؟ مرنے کے بعد کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے؟ اس بات کی اہمیت ہم کو ہر وقت رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے ہم کو کیا ہے، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اس حال میں ہونا چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے یا ہمارے نام مسلمان ہیں، بلکہ فرما برداری۔ کئی ایسے مسلمان ہیں آج کے زمانے میں جو بالکل دین سے دور ہے، جن کے گھروں میں کوئی دین کی پریکٹس نہیں ہے، نہ ان کے پاس نمازیں ہیں، نہ ان کے پاس روزے ہیں، نہ ان کو قرآن کی کوئی بات کا پتہ ہے، نہ احادیث کی کوئی بات کا پتہ ہے۔ تو پھر وہ تو مسلمانوں میں تو کاؤنٹ نہیں ہوئے۔ صرف نام مسلمان رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، مسلمان گھروں میں پیدا ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پریکٹسنگ مسلمان کتنے ہیں ہم، کتنی فرما برداری کرتے ہیں، کتنی چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں اور کتنی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف ہم کو خود اپنی اپنی یہ ساری چیزیں چیک کرنی چاہیے۔ ہم دوسروں کی نہیں چیک کرتے بیٹھے کہ ارے فلاں کو میں دیکھ رہی تھی وہ تو ایک نماز نہیں پڑھتی، ارے فلاں کو میں دیکھ رہی تھی وہ تو ہمیشہ جھوٹ بولتی، ارے وہ تو اتنی غیبت کرتی، ارے وہ تو فلاں ایسی ہے جب بھی ملتی ہے ایسے بات کرتی۔ یہ نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنا چیک کرنا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں، میرے اندر کیا کوالٹیز ہے، میرے اندر کیا برائیاں ہیں۔ مجھے پہلے اس پر محنت کرنی پڑے گی، مجھے پہلے وہ نکال کر پھینکنا ہوگا۔ مجھے تو لوگوں کی خبروں میں تو نہیں جا کے سونا ہے، مجھے رشتہ داروں کی خبروں میں تو نہیں جا کے سونا ہے۔ کیا مجھ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتی تھی، فلاں تمہاری بہن کیا کرتی تھی، بھابھی کیا کرتی تھی، تمہاری ساس کیا کرتی تھی، تمہاری بھابھی کیا کرتی تھی؟ یہ ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا، بلکہ ہمارے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، کتنی اللہ کی فرما برداری تم نے کی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی، جمیعاً، اکٹھے، سب کے سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ تم جدا جدا ہونا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت، وَعَلَيْكُمْ، جو تم پر ہوئی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تھے تم دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ، اور تم ہو گئے، بِنِعْمَتِهِ، اس کے احسان سے، اقواناً، بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے ایک آگ کے گڑھے کے پاس، فَأَنْقَذَكُمْ، پھر اس نے بچا لیا تم کو، مِنْهَا، اس سے، كَذَلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ، بیان کرتا ہے اللہ، لَكُمْ، تمہارے لیے، آیاتِهِ، اپنی آیاتیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے یہ ساری چیزیں، سارے ایگزامپلس بتانے کا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ پہلے کے زمانے میں کیسے تھے صحابہ کی باہمی الفت اور محبت اور اتفاق کی برکت، یعنی کہ جس وقت کیا تھا، پورے عرب میں قبائلی نظام رائج تھا، لوٹ مار، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، یعنی کہ ہر چیز بہت عام تھی نا یہ ساری چیزیں، اور کوئی حکومت یا عدالت موجود بھی نہیں تھی جس کی طرف کوئی رجوع کر سکتا ہے۔ کسی قبیلے کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو مقتول کا قبیلہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ انتقام نہیں لے لیتا اور اس کو قتل نہیں کر دیتا۔ پھر اسی طریقے سے ان کی عزت کی بڑی ان کو ویلیو تھی کہ ہماری عزت عزت عزت، اور اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ قصور کس کا ہے۔ صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے فلاں آدمی کو کس دوسرے قبیلے کے فلاں آدمی نے مارا ہے تو نقصان پہنچایا، اس لیے بس انتقام لینا ضروری۔ پھر اس انتقام میں انصاف کو ملحوظ نہیں، سامنے نہیں رکھا جاتا تھا۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا، جہاں کہیں بھی جنگ چھڑتی تو وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، سالوں سال صدیوں چلتی تھی وہ، کہ ان کے خاندان در خاندان تباہ ہو گئے، اور یہ پشتیں پشتیں تباہ ہو گئی، نسلیں در نسلیں تباہ ہو گئی،
اور وہ لڑائیاں ان کی ایسی چلتی رہتی تھی کہ پھر وہاں پر ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں پھر عرب میں کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ساری چیزیں دیکھی کہ ساری چیزیں چینج کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، نبی کو بھیج کے یہ ساری چیزیں بتائی، سکھائی اور کیسے جہالت کو دور کیا۔ تو یہاں پر ایک گڑھے کے پاس کھڑے تھے، آگ کے گڑھے کے پاس کھڑے تھے سے کیا مراد ہے کہ گناہوں میں ملوث تھے، گناہوں میں چور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا تو ان کو بچایا۔ کیسے بچایا؟ ایک نبی کو بھیج کر جس نے اسلام کی تعلیمات دی۔ اور پھر یہاں پر دیکھیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لڑائی کی آگ کے گڑھے میں گرنے اور مرنے کی بعد جہنم کی آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ یہاں پر گڑھے سے مراد جہنم کا بھی گڑھا ہے کہ جہنم کے گڑھے میں گر جاتے نا اگر یہ اسی طرح قائم رہتے تو اسی نعمت اور الفت اور محبت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک نعمت ہے تمہارے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیتا، کوئی نبی نہ بھیجتا، کوئی کتاب نہ بھیجتا، تو آج کیا ہوتا؟ خالی لوگ لڑتے اور مرتے آپس میں، اور خون خرابہ تو ایک عام چیز ہوتی، لڑائی جھگڑے تو ایک عام چیز ہوتی۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہم کو تعلیمات دی، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، کہ جو گروہ گروہ بن گئے لوگوں کے۔ آج دیکھیے آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم سنتے تھے یہ حدیث کے 73 فرقے ہوں گے، تو ہم کو نظر آ رہے ہیں وہ، اور اسپیشلی سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے وہ ساری چیزوں کو ہم آسانی سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آج ہمارے پاس سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھ بھی نہیں پاتے کہ کون سے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ عقیدے منعقد کیے ہو گئے ہیں، کس کس کو پوجا کی جا رہی ہے، کیسے کیسے اپنے علماء کو انہوں نے رب بنا لیا ہے، کیسے ان کی پوجا کی جا رہی ہے، کیسے ان کے آگے سجدے کیے جا رہے ہیں، کیسے ان کے آگے ناچا جا رہا ہے۔ اب عید میلاد النبی کے نام پر کیسے کیک کاٹے جا رہے ہیں، کیسے باجے بجائے جا رہے ہیں۔ ذی الحج کے موقع پر دیکھیے، عاشورہ کے موقع پر دیکھیے، محرم کے موقع پر دیکھیے، کیسی بدعات نئی نئی ایجاد ہو چکی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوط نہ پکڑنے کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان تفرقے میں نہ پڑے کہ نہیں اب تمہارا گروہ الگ ہے، ہمارا گروہ الگ ہے، ہمارا مسلک الگ ہے، تمہارا مسلک الگ ہے، یہ مسلکوں کی لڑائی میں انسان یہ نہیں سوچ رہا کہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی رسی کو میں نے نہیں پکڑا۔ تو یہاں پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث کو ہم اگر مضبوطی سے ہم پکڑ لیں تو تفرقے میں نہیں پڑیں گے۔ تو ہمارے پاس دیکھیے نا کہ آج کل تو ایسی ایسی مسجدیں ہیں کہ وہاں پر اہل سنت کو نہیں آنے دیا جاتا، ان کا یہاں تک کہ مارا پیٹا جاتا ہے کہ کوئی اہل سنت اگر ان کی جماعتوں میں، تبلیغی جماعت والوں میں چلے جائیں تو ان کو مارا بھی جاتا ہے، پیٹا بھی جاتا ہے، ان کو کھڑے نہیں رہنے دیا جاتا، ان کو نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی۔ تو یہ تفرقہ ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے اپنے الگ الگ گروپ بنا لیے، اپنے اپنے طریقے الگ الگ بنا لیے، نمازوں کے طریقے الگ کر لیے، عبادتوں کے طریقے الگ کر لیے، اور پھر کیا ہے کہ اس میں تفریقے میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو پھر تفریقے میں نہیں پڑیں گے، اپنے آپ کو یہ دوسرے گروپس میں نہیں یہ لوگ باندھ دیں گے۔ تو یہ یہاں پر تفرقے میں مت پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ اس وقت تم جب دشمن تھے ایک دوسرے کے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے پھر بھائی بھائی بن گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگ جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو دیکھیے کہ کیسے انصار نے ان کی مدد کی کہ انہوں نے اپنی وراثتوں میں سے ان کو آدھے آدھے حصے دے دیے۔ دو دو بیویاں تھی تو ایک ایک بیویوں کو طلاق دے کر ایک ایک بیوی ان کو دے دی۔ کیسے ان کے بھائی بھائی بن گئے، کیسی ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی جب وہ دین سے جڑ گئے۔ اگر وہ دین سے نہ جڑتے تو اتنی محبت کہاں سے آتی ان کے اندر؟ اب آپ دیکھیے آج بھی اگر دیکھیے کہ جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، جو قرآن سے جڑے ہوئے، آپ دیکھیے کہ ان کے دل اتنے سافٹ ہوتے ہیں، اتنے محبت سے بھرے ہوئے دل ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ جو جہالت والے لوگ ہیں، جو دین سے دور ہیں، آپ دیکھیے کہ کیسے لڑائیاں جھگڑے اور ان کے جو کیا کہتے ہیں، جو خصمیں کھانا ان کی، اور ایک دوسرے کو جو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے بچوں کو وہ ایسے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جیسے مرنے کی باتیں کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ تم مر جاؤ، تم کو گولی لگ جائے۔ بچے جب ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کئی جاہل ماں باپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس طریقے سے اپنے بچوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ ان کو یعنی کہ جہالت کی انتہا ہوتی ہے۔
کہ ان کو قرآن سے دوری، نمازوں سے دوری، اللہ سے دوری، نبی کے تعلیمات سے جب دوری ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ایسے جاہلیت والے کام کرتا ہے، کوستا ہے. جیسے کہ کئی لڑائی جھگڑوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاہل لوگ کیسے کوستے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور بددعائیں دیتے ہیں. ایسی ایسی بددعائیں دیتے ہیں کہ دل کانپ جاتا ہے سن کر. ہم نے کبھی ایسی بددعائیں نہیں سنی، ایسی بددعائیں آپ ان کے منہ سے سنیں گے. کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے. تو جہالت ہوگی اگر انسان کے اندر تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر آگ کے گڑھے کے قریب کھڑے ہیں، یعنی کہ آپ گرے کہ جب گرے، یعنی کہ دوزخ کی آگ اور اس میں پھر گرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، کیسے بچایا؟ کہ دین پہنچایا ان کو، قرآن کا تعلیمات عطا کی، نبی کو بھیجا، نبی نے ان کو یہ ساری چیزیں سکھائی اور یہ ساری چیزوں سے ان کو پھر دور کر دیا. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بلائے تم کو خیر کی طرف، نیکی کی طرف، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دے اچھے کاموں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکے برے کاموں سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. اب یہاں پر يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہاں پہ اب یہ بات بھی ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ کیسے ہونا چاہیے، ایک جماعت کیسی ہونی چاہیے جو برائی کی طرف روکے، برائی سے روکے اور خیر کی طرف بلانے والی ہو. اب یہ نہیں سوچنا کہ چل ہم کو کیا کرنا ہے، جاؤ ان کو کیا، ہم کیوں جا کے بولے ان کو. کوئی لڑ رہا ہے، کوئی جھگڑ رہا ہے، کوئی ہمارے رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی احباب ہے، کوئی گناہوں میں ملوث ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ان کو اور ہم انجان بنے بیٹھے. کیوں نہیں؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہماری دنیا، آج کل دنیا میں اتنے لوگ مصروف ہو گئے ہیں، اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. اپنی دنیا، اپنا صبح، اپنا شام، اپنے بچے، اپنے شوہر، اپنا گھر، بس. اس کے علاوہ ہم کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی بھاڑ میں جائے، کوئی دوزخ میں جائے، کوئی کہیں بھی جائے، ہمارے اپنے رشتہ دار گناہوں میں پڑ رہے ہیں، بدعات میں پڑ رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں؟ چھوڑو، ہم کیوں بولے ان کو، وہ تھوڑی ہماری بات سننے والے ہیں. تو اگر نہ بھی سنیں لیکن ہم کو یہ کام تو کرنا، یا امرنا بالمعروف، حکم دینا، اچھے کاموں کا حکم دینا، یہ تو ہمارا کام ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اگر جب تک ہم اس طریقے سے لوگوں کو نہ بتائیں گے، یہ فریضہ ہے. یہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ایک یہ اہم ستون ہے دین کا. اس کو ضروری ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ کے بعد تیسرے نمبر پر اس صفت یعنی کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے لیے بعض علماء نے اس فریضے کو فرض عین بھی قرار دیا. ان کا یہ خیال ہے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی علم کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق یہ فریضہ انجام بجا لا سکتا ہے، یعنی کہ کر سکتا ہے یہ. اور یہ بات بالکل درست اور بہت صحیح احادیث سے صحیح ثابت ہے کہ اس کی تائید ہے کہ اس آیت میں جس فرقے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو شریعت کے اور دعوت کے آداب سے واقف ہوں، اور ان کے زندگی کا وظیفہ یہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکتے رہیں. یعنی کہ ان کو سارا کچھ پتا ہے، دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، دین کی نالج ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں روک رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے. اس کے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو لوگ بندر بنا دیے گئے تھے ان کے بارے میں، یہود میں ہم نے ان کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ کون سا ایک گروہ اس میں جو تھا جو خاموش تھا، جو دونوں کو کچھ نہیں بولتا تھا. ایک تو وہ بندر بن گئے تھے جو خود برے کام کر رہے تھے. ایک دوسرے کون سا گروہ تھا جو ان کو روکتے نہیں تھے، وہ بھی ان کو بھی بندر بنا دیا گیا. تو یہ بھی ایسی ہر جگہ پر یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بس دیکھتا ہے کہ میں اور میرا گھر، بس میں اور میرے شوہر اور میرے بچے، بس. تو ہم کو یہ کام ہم پر ڈالا گیا ہے، یہ فرض عین ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اتنا ہم لوگوں کو گناہوں سے بچائیں، برے کاموں سے بچائیں، نیکی کی طرف بلائیں اور اس کا نیکی کا حکم دیں. اور اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر ہم اس کو زبان سے ہم روکیں، اگر زبان سے نہیں، ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو دل میں برا سمجھیں. آج کل تو ہم اس کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتے کہ چلو ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرنے دو، ہم کو کیا کرنا ہے. یہ ہمارا طریقہ کار ہو گیا ہے آج کل کہ جو آس پاس ہمارے قریبی رشتہ دار جو ہے
وہ بھی ایسے ہو رہے ہیں کہ کوئی گناہ میں مصروف ہے اور ہم ان کو نہیں روکتے۔ تو اس آیت میں لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود نصارہ بے شمار فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر فرقہ دوسرے فرقہ کو کافر کہتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے اب ہر کوئی الگ الگ فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ اب کئی بار ایسی کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ بالکل نہیں روک سکتے، تو وہاں پر دیکھیے کہ کئی جگہوں پر آپ اپنا جو طریقہ ہے، اپنا جو اب جیسے کہ آپ کئی چیزوں میں آپ خاموش دائی بھی ہیں۔ آپ کیسے ہیں خاموش دائی؟ آپ کے اخلاق سے، آپ کے جو آپ کا ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ کے جو عمل ہے اس سے جو آپ دائی ہے، اس سے بھی آپ ایک طریقے سے خاموش دائی ہیں۔ اس طریقے سے بھی آپ نیکی کا حکم دے رہے ہیں۔ کیسے؟ آپ کا جب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جب بات کرتے ہیں، جب آپ کا پہراوا جو ہے، آپ کا پہناوا جو ہے، آپ کا جو لوگوں کو امپریس کر رہا ہے۔ آپ کے آس پاس اگر کوئی نان مسلمس ہے، وہ آپ کو دیکھ کے امپریس ہو رہے ہیں، آپ کا سمجھ لیجیے کہ آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے نان مسلم ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پردہ کرتے ہیں، آپ کو بھلے ہی کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے، جب آپ بات کرتے ہیں تو کسی سے اچھی بات کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، ضرورت پڑ جائے تو کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی کیا ہے، خاموش دائی کے طور پر آپ کی ایکسپوز ہو رہی ہے، نیکی کے طرف بلانے کی طرف ایکسپوز ہو رہی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اخلاق سے امپریسڈ ہو کر، آپ کے عمل سے امپریسڈ ہو کر لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ کئی مطلب مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان وہ ساری چیزوں پر کامل نہیں ہوتا، لیکن دیکھتا ہے کہ نہیں، ارے میری فلاں دوست، آپ دیکھیے کہ آپ لوگ جب قرآن سے جڑ گئے ہیں، قرآن کی کلاسوں میں جا رہے ہیں، تو آپ کے بھی کئی رشتہ دار آپ کو دیکھ کر یہاں پر آ گئے، کئی آپ کے دوست آپ کو دیکھ کر یہاں پر آ گئے کہ نہیں، یہ لوگ اتنے زیادہ پرفیکٹ ہو گئے، ہم کو بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی کیا ہے، آپ کا ایک خاموش دائی ہے، یہ آپ کی بھی کہا جائے اگر، تو یہ بھی ایک امر بالمعروف کی ایک طریقے سے ایک ایگزامپل ہے یہ بھی، کہ بھلے ہی آپ آپ کی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات ہم کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی ہو ہمارے آس پاس، ہم نے بول دینا ہے ضرور، بھلے ہی وہ آپ کی بات سنے نہ سنے۔ اگر نہ سنے، ہم اللہ تعالیٰ کو تو یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ، ہم نے قرآن میں پڑھا تھا عمل بالمعروف کے بارے میں، ہم نے کہہ دیا، اب وہ نہیں عن المنکر اور عمل بالمعروف کا ہم نے تو کام کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ تو یہ بحث نہیں رہے گی نا کہ ہم نے نہیں بولا کسی کو، بلکہ ہم اچھے انداز میں، پیار بھرے انداز میں۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں جا کے تڑاک پڑاک لڑائیاں شروع کر دینی کہ تم یہ کام نہیں کرتے، ہسبینڈ کو یہ بولنا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، اور پھر لڑائیاں جھگڑے نہیں شروع کر دینا، بلکہ ہم کو اس کا طریقہ کار آنا چاہیے، بہت پیار بھرا انداز، ڈومینیٹنگ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم دین کی کوئی بات بتاتے ہیں لوگوں کو، تو ہم اس میں ڈومینیٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اور ہماری کوئی بات سے یہ ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں بڑھاتا ہے، تم کو کچھ نہیں آتا، یہ بات ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو مجھے کتنا آتا ہے، میں اتنے سالوں سے کلاسز لے رہی ہوں اور تم مجھے سکھا رہے ہو، مجھے نہیں، تم کو نہیں آتا، مجھے آتا ہے۔ یہ بات نہیں ہماری ہونی چاہیے، بلکہ بڑے پیار بھرے انداز میں، بڑے سافٹ طریقے سے، اور ڈومینیٹنگ انداز نہ ہو، حکمی انداز نہ ہو ہمارا بتانے کا۔ اور جب بھی ہم بتائیں، جب بھی ہم سکھائیں، چاہے اپنے بچے ہوں، چاہے اپنے گھر والے ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ ساس سسر کو آپ اس طریقے سے بیٹھیں گے ایک لکڑی لے کر سکھانے، تو یہ تو بات غلط ہو جائے گی۔ شوہر کو آپ اس طریقے سے ڈانٹ کر سکھائیں گے کوئی چیز، تو یہ بات تو غلط ہو جائے گی۔ یہاں پر کیا ہوگا؟ آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ دین کو کتنا فالو کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی میٹر کرتی ہیں۔ آپ کو لوگ دیکھیں گے، آبزرو کریں گے کہ نہیں یہ فلاں، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ دین کو فالو کرنے لگتے ہیں بہت زیادہ سنسیئرلی، اگر آپ جو فالو کرنے لگتے ہیں نا، تو آپ کے اندر ایک رعب پیدا ہو جاتا ہے، لوگ آپ کی بات سننے لگتے ہیں۔ آپ غور کریں یہ بات، کل تک لوگ آپ کی بات نہیں سنتے ہوں گے، لیکن آج لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں، اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی ہمارے رشتہ دار، کئی ہمارے دوست، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں غور سے، وہی لوگ کل ہماری بات نہیں سنتے تھے، ہمیں بالکل عزت نہیں دیتے تھے، لیکن آپ کو عزت کس وجہ سے مل گئی؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے، قرآن کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ کے پاس جب کسی کو عزت مل جاتی ہے، تو لوگوں کے دلوں میں بھی آٹومیٹیکلی اس کا رعب اور عزت اور دبدبا ہو جاتا ہے۔ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کی کوئی بات کو ریجیکٹ نہیں کرے گا،
لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے پرفیکٹ ہونا پڑے گا، آپ کے اندر تقوی آنا چاہیے، آپ کو اپنے آپ کو پہلے پرفیکٹ کرنا چاہیے، تو جب آپ کسی کو بولیں گے تو آپ کی لوگ بات سنیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے آج کلاس جوائن کی اور کل سے ہم ڈانٹنے بیٹھ گئے سب لوگوں کو گھر کے کہ چلو نماز کو آ جاؤ، چلو یہ کر لو، چلو وہ کر لو، نہیں، بلکہ ہمارے عمل بھی تو ظاہر ہونے چاہیے نا، ہمارے اخلاق، ہمارے عمل، کہاں پر ہم صبر کر رہے ہیں، کہاں پر ہم صبر کا نمونہ بتا رہے ہیں، کہاں پر ہم کیا دکھا رہے ہیں، کہاں پر ہم اسلام کو ایکسپوز کر رہے ہیں، پریزنٹ کر رہے ہیں، کون کون سی چیزوں میں ہم اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ کئی ایسے دن بھر میں روزمرہ کی زندگی میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر ہم کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا اور اب ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، کون سے لوگ فلاح پانے والے ہیں؟ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَر، برے کاموں سے روکنے والے اور اچھے کاموں کی طرف بلانے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی کہ یہ گمراہ فرقہ نہیں ہے بالکل، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ ہر وقت اپنے آپ کو اس سے بچاتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کے مانند تفرقوا، جو جدا جدا ہو گئے، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا آپس میں ہی، من بعد ما جاءہم، جبکہ آ گئی ان کے پاس بینات، واضح دلیلیں آ گئی، فَأُولَئِكَ هُمْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تفرقوا، جدا جدا ہونا، یہاں پر فرقہ بازی سے مراد، جیسے پچھلی آیت میں فرقہ بازی کا ذکر کیا گیا، 73 فرقوں کا ذکر کیا گیا، اور گمراہ فرقوں کا ذکر چل رہا تھا پچھلی آیت میں، اسی آیت میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی یا ہندو یا سکھ وغیرہ ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین میں بہت سی بے اصل اور غلط باتیں انہوں نے شامل کر لی، اور بعض ضروریات دین کا انکار کر کے عقائد انہوں نے خراب کر لیے اور اصل دین سے ہی باہر نکل گئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ ان کو جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جدا جدا ہو گئی ہے، اختلاف کر لیا انہوں نے، بہت ساری چیزیں ان کو پتا تھی، ساری چیزیں انہوں نے، قرآن انہوں نے پڑھا تھا، انہوں نے نبی کی تعلیمات انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، اس کے باوجود ساری واضح دلیلیں ان کے پاس آ گئی تھی، اس کے باوجود بھی کیا کیا انہوں نے؟ اپنے آپ کو بدل لیا۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کفر کا اختیار کر لیا، انہوں نے کفر کا اختلاف اس پر ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن روشن چہرے تو صرف ان لوگوں کے ہوں گے جو دین حق پر ثابت رہے، قائم رہے، اور یہی لوگ اللہ کے سائے میں، یعنی کہ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے گمراہ فرقوں میں شامل ہو کر کفر اختیار کر لیا، ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور انہیں دردناک آگے آ رہا ہے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یعنی کہ تفرقہ کیا ہے؟ فرقے فرقے ہو جانا، الگ الگ گروپس میں بٹ جانا، تو جیسے کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ کیسے لوگ الگ الگ گروپس میں بٹ گئے ہیں، کیسے کیسے فرقے بن گئے، حالانکہ بولنے کو سبھی مسلمان ہیں، سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ کیسا ہے ان کے فرقوں میں انہوں نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، انہوں نے اپنے دین کو الگ بنا لیا، انہوں نے اپنے عبادتوں کے طریقے الگ بنا لیے، تو یہی ساری چیزیں ان کو کیا کریں گی؟ ان کے پاس حالانکہ آ گئی تھی، واضح دلیلیں آ گئی تھی، واضح دلیل سے مراد نہ ان کے پاس نبی بھی آیا تھا، ان کے پاس کتاب بھی موجود تھی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ انہوں نے جو یہ کیا، تو اس کی وجہ سے اولئک لہم عذاب عظیم، تو اسی وجہ سے ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ 105 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔